علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کے پہلے مرد اور اس کے ساتھ جوڑی گئی رشتے میں پہلی عورت میاں اور بیوی کو اللہ رب العزت نے جس جگہ رکھا اس جگہ کا نام جنت ہے۔ دنیا میں میاں بیوی کسی عالی شان محل میں رہیں، بہت زبردست بنگلے میں رہیں، کسی قیمتی کوٹھی میں رہیں یا کسی جھونپڑے میں ہوں، اگر ان دونوں میں پیار ہے، محبت ہے، وفا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، جستجو ہے، سکون ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھونپڑا بھی جنت نما ہے۔ اگر قربت دوریوں میں تبدیل ہو جائے، وفا کی جگہ انا لے لے، ماننے کی جگہ ضد اور ہٹ دھرمی آ جائے، خیال کی جگہ لاپرواہی آ جائے، تو پھر بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات کے اندر بھی سکون نہیں ہوتا ہے، پیار نہیں ہوتا، وہ جگہیں جہنم کدہ بن جاتی ہیں، وہ جنت نما نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر کا سب سے بڑا تذکرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا، وَمَا مِن قَوْمٍ، کہ جو لوگ، جو قوم، جو افراد، جو گروہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں، تلاوتیں کریں۔ تلاوت کا مفہوم صرف پڑھنا لیا گیا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ پہلے سننا، دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا، پھر اس بات پہ عمل کرنا اور اس بات کو آگے پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں ملیں تو تلاوت بنتی ہے۔ دلیل
वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा, सूरज और उसकी धूप की कसम, रोशनी की कसम, किरणों की कसम और चांद की कसम जब वो सूरज की तिलावतें करता हुआ आए। चांद सूरज के बाद कैसे तिलावत करता है, सारा दिन उसके होते हुए खुद ना होने का सबूत देता है। चांद सूरज की जियारत करता है, धूप लेता है, रोशनी लेता है, गर्म हीट लेके अपने आप में जज़ब करके उसको ठंडी लाइट में तब्दील करके रात को जब सूरज नहीं रहता तो चमकता भी है और पूरे जहान को चमकाता भी है। ये दरअसल मियां बीवी का एक ताल्लुक है जिसे अल्लाह ताला ने अपने घर में तिलावतों से मंसूब किया। वयतदारसूनहु बैनहुम, एक दूसरे को सबक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सबक देते हैं, सबक लेते हैं। जो कौम रब के घर में यह काम करे, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उनके वजूद पर, जिस्मों पर, रूहों पर सुकून तारी कर देते हैं। समझिएगा कि अल्लाह के घर में ये जो एजाज मिल रहा है, इसे अपने घर में कैसे शिफ्ट करना है कि घर पुरसुकून हो जाए, जिंदगियां बावकार हो जाए, इज्जत और रिफत मिल जाए, हर तरफ मवद्दत और मोहब्बत का जो है वो दौर दौरा हो जाए, नफरतें खत्म हो जाए, जिद, अनाद, हट धर्मी अपना वजूद खो बैठे। तो इन पहलुओं पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह के घर में आए, मिल बैठे, हम नजर हो जाएं, हम सिमा हो जाएं, समाते एक हो जाएं, इन्हिमाक हो, तवज्जो हो, फिर पढ़ा जाए, समझा जाए, अमल किया जाए और उस बात को, खैर को, भलाई को दूसरों तक पहुंचा दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए, तो बदले में सुकून मिलता है। और यह सुकून रब उतारते हैं। वग़शियतहुमुर रहमा, मेरा रब उन लोगों के रहम के रिश्ते मजबूत कर देता है। क्या है रहम का रिश्ता? रहमान ने रहम बनाया है तो ऊपर अल्लाह से ताल्लुक, हमारे बड़ों के रहम से हमें बनाया है अपने बड़ों से ताल्लुक। जिस बाप ने अपनी बेटी का रहम मुझे दिया है उस पूरे खानदान से अच्छा ताल्लुक, और जो मेरी फसल बन के आई है उससे इज्जत का ताल्लुक, और जो कल को मेरी नस्ल बनने जा रही है उनसे रहमतों का ताल्लुक, बड़ों से वकार का ताल्लुक, बराबर वाली से ईसार का ताल्लुक और छोटों से प्यार का ताल्लुक। अल्लाह उस कौम को रहमत के साथ जो है वो ढांप लेते हैं। और हजरात, ये तभी मुमकिन है, बच्चे को कुछ हो तो बूढ़ा बाप साया कर देता है, चूजों को प्रॉब्लम बने, कौवा आए तो मुर्गी परों के नीचे ले लेती है। जो बंदा इन उसूलों को समझ लेता है, अल्लाह की रहमतें उसे किसी भी तकलीफ के हवाले नहीं करती, ढांप लेती, अपनों से कटने नहीं देती, रब से हटने नहीं देती, खालिक और मखलूक के हुकूक अदा होने लगते हैं और चारों तरफ से फरिश्ते अपनी सिक्योरिटी देके उनको घेरे में ले लेते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा फायदा बताया, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका। आज तेरी मेरी सिक्योरिटी किसी इदारे से मिल जाए, किसी खास ग्रुप से मिल जाए, इलाके की पुलिस दे दे, फौज दे दे, तो हम बहुत अपने आप को इजी फील करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है मैं सोया हूं, मेरे शहर की पुलिस जाग रही है। हम आराम से लेते हैं कि मेरे वतन की फौज जाग रही है।
یہ احساس بچوں کو پرسکون نیند دے دیتا ہے کہ میری ماں جاگ رہی ہے، میرا باپ ہے۔ تو جب یہ ادراک ہوگا کہ یہ کام کرنے والے اللہ کی جنتوں کے ٹکڑوں میں آنے والے، مل بیٹھ کے سبق پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور خیر لے کے بھلائی لے کے اپنانے والے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے اور نسل در نسل منتقل کرنے والے، ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، حصار میں لے لیتے ہیں، سیکیورٹی مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تیرا میرا تذکرہ اگر اس کو کوئی ایک کوریج دے رہا ہو، آپ کو اس وقت پیغام کو، آپ کے میسج کو، پروگرام کو کوریج دینے کے لیے لاہور سے آسن سی ڈی سینٹر والے بھائی حاجی عبد الرزاق صاحب چلے، ایک نام ہوا، اسے کسی ملک کے ٹی وی نے، نیوز چینل نے نشر کر دیا، چھوٹی سی خبر لگ گئی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں اخبار نے، فلاں ٹی وی چینل نے ہمارا نام لیا ہے۔ سوچو بندو کہ عرش والا، عرش بری والا، اہل زمین کا تذکرہ فرشتوں کو بٹھا کے کر رہا ہے، اس سے بڑا پروٹوکول، بڑا اعزاز سوچئے۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں کو، آپ کو یہاں ملا ہے، اور تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب آئیے اس گھر میں، جس گھر کو رب نے مسجد سے بھی پہلے بنایا ہے، پتہ ہے کون سا گھر ہے؟ اللہ نے وہ جنت بنائی، زمین پہ پہلا گھر اللہ کا گھر، افلاک پہ پہلا گھر جناب آدم اور سیدہ حوا کا گھر، رہائش کے لیے، رب سے مناجات کے لیے، فرشتوں کی خاطر بیت المعمور، بندوں کے لیے بیت اللہ۔ بیت اللہ 4 دن نفری حاضری کم ہوئی ہے تو دلوں پہ کیا کیفیت تاری تھی، سوچئے۔ لوگ پہنچ نہیں پائے، لوگوں جن گھروں کو رب نے جنت نما بنانے کے لیے یہ زمین بنائی تھی، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ تم اس دنیا میں جاؤ سب تمہارے لیے، لیکن تم ایک کام کرو ہمارے لیے، اور وہ ہے ہماری بندگی، کہ تم ایسی نسل چھوڑ کے جاؤ کہ جو میری بندگی میں زندگی گزارے، اپنی اصل سے جڑو، اپنی فصل کا سنبھالو، اپنی نسل کو بناؤ، اور یاد رکھو تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے تو تیرے پیچھے نسل ایسی ہو، تربیت ایسی ہو، تعلیم ایسی ہو، ان کے رویے ایسے ہوں کہ اذانیں بھی جاری و ساری رہیں، نمازیں ٹائم پہ ہوتی رہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتی رہے یہ تیری نسل، اور رکوع کر کے جھکتی رہے، سجدوں میں جبین سائی کرتی رہے، تشہدوں میں دھرنے دے کے انگلیاں یکتائی کے لیے ہلاتی رہے، اور پوری دنیا جب تلک قائم ہے قیامت تک کے لیے تیری یہ نسل تیرے وجود کی اور تیری تربیت کی اور تیری محبتوں کی گواہی دیتی اس دنیا سے جائے۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، یہ نشان تو تیرے ساتھ قبر میں چلا جائے گا، ماتھے کا نشان، جبین کا نشان، گھٹنوں کے نشان، ٹخنوں کے نشان، ہاتھوں کے نشان تو تیرے ساتھ چلے گئے، لیکن تیری فصل اور تیری نسل اور تیری اصل کے نشان پیچھے رہے۔ تو اس حوالے سے آج جو موضوع ملا ہے، میں نے اسے پہلے اللہ کے گھر سے جوڑا ہے۔ لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ بیوی وفادار ملے، سسرال وفا کریں، ددیال وفا کریں، ننیال حیا کریں، اولاد کے اندر محبت، مودت اور وفا کا پہلو ہو،
تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، رب کے گھر سے وفا کرو، تمہارا رب تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا، پرسکون کر دے گا۔ یہ پہلا سبق ہے۔ جس قوم کے قرب و جوار میں رب کے گھر اجڑ جائیں، اس قوم کے گھروں کی خبر لینے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے، قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے۔ کل بہار تھی آج خزاں کیوں ہے؟ کل پیار تھا آج نفرت کیوں ہے؟ کل محبت تھی آج اس کی جگہ دوریاں نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ تھوڑی سی کسی علاقے کی مسجد کی خبر لے لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ اگر رب کا گھر آباد ہے تو امید ہے کہ اندر بھی کوئی خیر ہوگی۔ دوسری گزارش، آپ مجھ سے قبل بہت خوبصورت لب و لہجے میں گفتگو سن رہے تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب نے مل کے کام کرنا ہے، کسی ایک کا کام نہیں۔ رسی اتاری گئی ہے، پکڑنی آپ نے، آپ کے ہاتھ کی گرفت یہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ گارنٹی ہے کہ رسی نہیں ٹوٹے گی، لن فسام لہا، رسی نہیں ٹوٹنے والی۔ تیرے ہاتھ اگر نہ چھوڑ بیٹھے تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جس کے نام پہ جڑا ہے اس نے کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، میں نے ماں کے رحم میں جو رشتے تمہارے بنائے ہیں اور تم نے میرے نام پہ وہ رحم مانگا ہے، اور اللہ کے نام پہ رشتہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا کسی دوسرے انسان کے بیٹے کو دے کے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اور دیکھتے ہوئے روانہ کر دیا ہے، تو جس رب کے نام پہ یہ رشتہ لیا ہے اس رب کے نام کی حیا کرنا، اس پیغمبر کی سنت کی حیا کرنا جس کی سنت نکاح ہے، انشاءاللہ تمہارے گھر کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، دراڑ آنے لگے، دیواروں میں دراڑیں آئیں تو کیا کرتے ہو؟ دھکے دے کے دیواریں گرا نہیں دیتے، اتنی جگہ کے مسالے کو اتار کے اس جگہ نیا مسالہ بھر کے بہترین پلستر کر کے اس کے اوپر ٹائل چڑھا کے ٹائل کے بعد اس کو یوں محسوس کرواتے ہیں کہ یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اگر کہیں تیرا میرا تعلق ٹوٹنے بھی لگے تو میرے محبوب کے گھر کو دیکھ کے، سنت کو دیکھ کے، سیرت کو دیکھ کے، 12 حجروں کو دیکھ کے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے پیار کو دیکھ کے، سیدہ سودا کے تعلق کو دیکھ کے، سیدہ عائشہ کی صداقتوں محبتوں کو دیکھ کے، سیدہ حفصہ کی حفاظتوں کو دیکھ کے، سیدہ ام سلمہ کی سلامتیوں کو دیکھ کے، سیدہ زینب بنت جحش اور سیدہ زینب بنت خزیمہ سے میرے محبوب کی وہ بہاریں اور خزائیں جس طریقے سے عزت میں پلی ان کو دیکھ کے، سیدہ جویریہ کے جوار کو دیکھ کے، اور سیدہ ام حبیبہ کی حب کو دیکھ کے، لوگوں چلتے جائیے، سیدہ میمونہ کے ساتھ میرے محبوب کے مانوس ہونے کو دیکھ کے، اور سیدہ کیا کہوں ماریہ قبطیہ سے میرے محبوب کے محبوب ابراہیم کو دیکھ کے، ان پیار بھری عزتوں کو دیکھ کے، ان رشتوں کو دیکھ کے رشتے نبھانا شروع کر دیجئے گا۔ تمہارے گھر میں سنت آ جائے گی کہ ایک دوسرے سے خیال رکھنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے کو توجہ دینا، ایک دوسرے کے کام کاج کر دینا، یہ تیرے پیغمبر کی سنت ہے۔ شادی کو بلیم نہیں دیجئے، شادی بری نہیں ہوتی، تیرے میرے رویے اور اخلاقیات میں گراوٹ آتی ہے، سنت سے ہٹ جاتے ہیں تو گھر جو ہے وہ بگڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے جو سنت سے پیار نہیں کر سکتا وہ بیوی بچوں سے بھی شاید پیار اعتبار والا نہ کر سکے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔
تو میرے پیغمبر نے ان رشتوں کو عزت دی ہے، اخلاق دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے 4 احتیاطیں کر لیجئے، اللہ آپ کے گھر کو ہمیشہ شاد آباد رکھے گا۔ پہلی چیز، رشتے میں اپنے ماں باپ پہ اعتبار کیجئے، اپنے ماں باپ پہ خود سر نہیں بنے۔ آج پوری دنیا میں بربادی اور تباہی کا سبب یہ ہے کہ غیر تجربہ کار اپنے آپ کو ماہر ڈرائیور سمجھتے ہیں۔ بچے کو تھوڑی سی سائیکل چلانی آ جائے تو باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے بابا آپ پیچھے بیٹھے، موٹر سائیکل چلانی آ جائے، بھگانی آ جائے تو بڑے بھائی کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ پیچھے بیٹھے۔ نہیں، جس نے 70-80 سال زندگی کو دھکے دیے ہیں، گیڑے دیے ہیں، دھوپ دیکھی ہے، چھاؤں دیکھی ہے، رشتوں کی شدت اور حدت دیکھی ہے، بگڑے رویے دیکھے ہیں، اور گارڈر بن کے، چھت بن کے تیرے لیے کھڑا رہا ہے۔ آج بالے کہیں کہ گارڈر تو پیچھے ہٹ، ہم تیری جگہ آتے ہیں، تو چھت قائم نہیں رہتی۔ ماں باپ پہ اعتبار کیجئے۔ میں نے لوگوں کو رلتے روتے دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ کل جنہوں نے ابو کو کہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اور جنہوں نے اماں کو کہا تھا کہ زندگی میری ہے میں گزارنی ہے، تسی کی لگ دے ہو، تو انہوں کی پتا پچھلی صدی دے لوگ پرانے خیال پرانیاں سوچاں تے تہاڈیاں گلاں میں نہیں سن سکدا تے اپنیاں گلاں کور رکھو۔ پھر انہوں نے بغاوت کی، برادری سے بغاوت کی، اپنے ماں باپ سے بغاوت کی، خاندان سے بغاوت کی، رشتہ داروں سے بغاوت کی، ددیال سے بغاوت کی، ننیال سے سسرال بنائے من مرضی کے، اور مر گئے کس چیز پہ؟ آؤٹ لک پہ۔ آؤٹ لک چک پڑھیا لکھیا دا ہے تے اس گل نوں تے سمجھتے ہو گئے۔ 4 بچے ہیں، 5واں باپ ہے۔ ایک گاڑی گزرتے دیکھی، رنگ پسند آیا، اور چھوٹی عمر کے رنگ بھی ذرا تھوڑے خاص قسم کے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں وہی رنگ پھیکے ہو جاتے ہیں جو جوانی میں بڑے خوبصورت دکھتے ہیں۔ کہنے لگے ابا گڈی لینی ہے۔ کیوں؟ اس کا رنگ بڑا پیارا ہے، باڈی بڑی پیاری ہے۔ پیو نے کہا پترو کلی باڈی نہیں ویکھی دی، تھوڑی مہربانی نہیں، ابا لینی لے لئی، پیسے بھر لے۔ ماشاءاللہ بڑے خوش یاروں دوستوں کو لے کے جدو چوک میتلا کراس کیتا نا تے اگے گڈی بند ہو گئی۔ پھر فون ابے نو، ابا جی آ ہو گیا۔ میں کہندا نہیں سا رنگ تے مر گئے۔ وہ کوئی انجن شنجن وہندے ہو، کوئی اندر دے حالات دیکھتے۔ ساری دنیا صورت پہ مر رہی ہے، سیرت کوئی نہیں دیکھے۔ صورت سدا نہیں چلتی، سیرت سدا کا ساتھ دیتی ہے۔ ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے، صورت سنوار کے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور میں مخاطب ہوں جوانوں سے، جن کی ہو گئی ہے یا جن کی ہونی ہے۔ جن کی ہو گئی ہے وہ انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اب روز فون کر کے میسج کر کے سائی صاحب ادو ابے دی نہیں منی، ہوں وہ ساڑی نہیں منتی۔ آؤٹ لک پہ مت مرے۔ غلطی بندوں سے ہو جاتی ہے، ہر غلطی کا اللہ نے حل رکھا ہے، علاج رکھا ہے۔ آؤٹ لک پہ مت مریے، وگرنہ میں نے انہی ہاتھوں سے اسی چہرے پہ تیزاب ڈال کے اسی آؤٹ لک کو، اسی رنگ کو خراب کرتے دیکھا ہے۔ پوری دنیا نے فلمیں دکھا کے، ڈرامے دکھا کے، سیریلز دکھا کے، سپورٹس دکھا کے، خاص چہروں کو میک اپ کرا کے ایک خاص لک دی ہے کہ ہر بندے کے، ہر جوان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ میری بیوی ایسی آئیڈیل، ایسی ماڈل اور ایسی ہیروئن، ایسی جو ہے وہ گلوکارہ، ایسی مہپارہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھ، جانیاں چ ساریاں کڑیاں ایداں دیاں نہیں ہے گیاں، کالے رنگ والیاں کدھر جان گیاں جے تو چٹا ہی لبدا رہ گیا۔ اور لڑکیوں نے بھی ذہن بنا لیا ہے کہ ہیرو میرا ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھ دیکھ کے فلمیں ڈرامے،
تو فلم کی سکرین کی کہانی کچھ اور ہے، وہ دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ یہاں سارے ویسے ہیرو نہیں رہتے، یہاں زمینی حقائق میں عمل کرنے والے کہیں کالے ہیں، کہیں سانولے ہیں، کہیں گٹھے ہیں، کہیں ٹڈے ہیں، کہیں موٹے ہیں۔ جو تو نے معیار بنایا ہے وہ سارے نہیں ملیں گے۔ اگر اسی میرٹ کو ڈھونڈا تو ممکن ہے جہانیہ میں کوئی ایک بچی یا ایک بچہ مل جائے، یہ باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اینو کوڑا بنا کے روڑی تے نہ سٹو، صورت پہ ہی نہ مرو۔ اور میں حیران ہوں، کل میں جس بھی پچھلی صدی کے آخری عشرے سے پہلے ایک سال 89 میں نے بستی بستی گھوم کے دیکھی، جدھر بھی جاتا تھا نہ کہیں مدرسہ ملتا تھا۔ لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ کھولے ہوئے تھے، ہر ماں مکمل مدرسہ تھی، ہر پھپھو مکمل مدرسہ تھی، ہر خالہ پڑھانے والی تھی، تربیت کرنے والی تھی، ہر ماں، ہر باپ، ہر میاں جی تربیت کرتے تھے۔ تو کسی بھی مسلک دا بابا ہوندا سی نا، وہ سبق دین والا ہوندا سی، پترو حیا کرو، تے جواناں چ بھی تھوڑی جی حیا ہوندی سی۔ یہ تھا تیرا میرا کل کا مدرسہ، یہ سیرت سنوارتے تھے۔ وہ چوک میں کیوں کھڑے ہو؟ بابا جی دی ایک ڈگوری تے ایک کنگورا کافی ہوندا سی، یہی کافی تھا۔ مگر آج دنیا مرنے لگی ہے صورت پہ، تو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں مدرسہ تو نظر نہیں آتا، یہ ہستیاں تو نظر نہیں آتی۔ پھوپھوں کی پہلیوں تو ختم کر دی گئی ہے، خالہ کو دور کر دیا گیا ہے، ماموں چچے تائے جو ہیں مجبور کر دیے گئے ہیں، لیکن ہر گلی محلے میں بیوٹی پارلر ضرور کھل گیا ہے، کیونکہ ساری دنیا آؤٹ لک پہ، حسن پہ، جمال پہ، گورے رنگ پہ، چٹی چمڑی پہ ڈرنے لگ گئی ہے۔ اسی لیے ہر جنرل سٹور پہ اتنی کریمیں آ گئی ہیں کہ رکھنے کو کھانے نہیں مل رہے، جگہ چھوٹی ہو گئی۔ مگر حالات کیا ہیں؟ دوجے چوتھے دن جی پتہ لگتا جی انہیں میری تعریف نہیں کیتی، انہیں کیا جی سارا بیوٹی پارلر دا کمال ہے۔ تو میں نے کہندا سی جاندیاں ہی وضو کر تے نماز پڑھنی ہے، تو میں کہا میرے پیو نے لاکھ روپیہ لایا میک اپ تے، تو میں ایتھوں ہی پڑھا پیا تے چل توں کون تو میں کون۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جھوٹ نہ بول، جیسا رنگ ہے کھانے سے منہ دھو کے آ جا، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو چاند لگتا ہے فلک پہ کیسا بن گیا ہے۔ انہی چھائیوں کے ساتھ ہاں لوگ چاند کہیں گے۔ جو جینون رنگ ہے اس میں آ، کبھی شرمندگی نہیں ہونی پڑے گی۔ پہلے دن پہلی رات 50 لاکھ لگوا کے ماشاءاللہ سونا، تے اگلے 2 دنوں چ مٹی، تے پنڈ والیاں نے اپی آن کے کہنا ہاں ہے بہن یہ وہی ہے۔ اور چہرہ دیکھ کے اور پاؤں کا فرق دیکھ کے، یہ چہرہ ہے کسی اور کا، یہ پاؤں ہے کسی اور کے، پھر جو شرمندگی ہونی ہے، دل ٹوٹنے ہیں۔ تو یہ لوکل چیزیں ہیں، یہ چائنا کا شو پیس مال مت لیں، ایک جنون انسانیت ڈھونڈے اور اپنی سیرت کو سنوارے، تمہارے گھروں میں رونق اور خوشی اور بہار اور عزت اور آبرو آ جائے گی۔ اگلی گزارش، اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو تو ذہن میں رکھیے کبھی مال پہ مت مریے۔ اللہ مال دے دے الحمدللہ، میرا رب لکھ پتی بھی ککھ پتی کر دیتا ہے۔ بڑے سارے رشتے جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ رشتے کر لو، کہنے لگے جی ماشاءاللہ ساڈا منڈا کھاندا پیندا، کڑی والے کنگال نے۔ اج میں ویکھن ڈیا کہ کڑی والے ماشاءاللہ لکھ پتی نے تے منڈے والے کنگال نے، تے ہن سوچدے نے کاش کر لیندے یار۔ میں ایسے بے شمار خطیبوں کو جانتا ہوں جن کو صرف اس لیے رشتہ نہ دیا گیا کہ کڑیاں والے ماشاءاللہ کھاندے پیندے سی تے منڈے دی تنخواہ سی 3000۔ ہاں حقیقت۔ کہنے لگے پاجی تسی سفارش تے کرتی ہے، کوئی اپنے ورگا لب کے دو۔
میں کہ جی میری 6 ہوئے گی، بہتی گل ہے، تسی ایویں ٹینشن لین دے ہو، کوئی نہیں اللہ دا نام لو، رب برکتاں پاؤن والا ہے۔ نہیں جی، صلاح کر کے دساں گے۔ صلاح کیتی، سمجھ جاؤ بھی صلاح دا معنی کی ہوندا ہے، ساڈی نہ سمجھو ایک مہذب طریقے نال۔ اج ماشاءاللہ وہ لڑکا لاکھوں کماتا ہے، لڑکی نو 2 ڈنگ دی روٹی نہیں لبدی، بھرا دین تو تنگ ماں پیو میں ٹر گئے۔ کبھی مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، نہ کسی کو سلیکٹ کرنا نہ کسی کو ریجیکٹ کرنا، وگرنہ یہ تاریخ بڑی دو دھاری تلوار ہے، بدلتی ہے تو پھر وہاں سے کاٹتی ہے جہاں سے انسان دکھانے کے قابل بھی نہیں۔ میں نے بادشاہوں کو گدا دیکھا ہے، میں نے گداؤں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے امیروں کو فقیر اور فقیروں کو امیر بنتے دیکھا ہے۔ اور تیسری غلطی ہوتی ہے برادری ازم کے اوپر مر کے خوشی ملتی نہیں کبھی۔ برادری کی بغاوت نہ کرنا بھی اچھا ہے، یہ بھی ایک خاندانی ہونے کی علامت ہے، لیکن برادری کو بت مت بنایا جائے، کیونکہ جس نے وہ بیت اللہ کے 360 بت توڑے تھے، اس نے یہ بت بھی توڑ کے رکھ دیا تھا۔ جب سیدہ زینب جیسی شہزادی کی شادی ایک غلام جناب زید سے کر دی تھی، لوگوں سنیے، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے روتے تڑپتے دیکھا ہے۔ 8 سال فیصل آباد میں ایک مدرسے میں بیٹی پڑھ کے آئی ہے، بخاری پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، باپ سے آ کے کہنے لگی ہے کہ ابو تواڈے نال ایک گل کرنی ہے، تے ابے نے سخت لبو لہجہ رکھیا، انیاں ضرورتاں تینوں ہو گئی نے مدرسے چ پڑھاؤن دی وجہ تو پیو دے سامنے بولن لگ پئی۔ چپ ہو گئی، اماں کو کہا، مطالبہ بڑا جائز تھا، مطالبہ یہ تھا کہ اگر بیٹی ڈاکٹر ہو تو بیٹا ڈاکٹر لوگ ڈھونڈ دیتے ہیں، بیٹی انجینئر ہو تو لوگ رشتے میں انجینئر ڈھونڈ لاتے ہیں۔ میں دین پڑھے آئے تھے، مینوں کوئی دیندار جہا رشتہ لب دو تاکہ میرا معاون بنے، اسی کوئی ادارہ کھول کے لوگاں دی اچھی تربیت اور تعلیم دا بندوبست کریے۔ مطالبہ ناجائز تو نہیں تھا۔ باپ کہنے لگا کہ نہیں، میں چھوٹے بھرا نو زبان دیتی ہے، تو ماں لڑ پئی کہندی میں اپنی بھੈਣ نو زبان دیتی ہے، تو کڑی نو کہندے نے زبان چلاندی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی سے بات ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، تے منڈا پرلے درجے دا اڑیل تے ضدی، کھوتے چار چار کے اونا ورگا ذہن بڑھیا ہے، گوئے چک چک کے جو بھی ہے، یہ بعید کی بات نہیں، معیوب نہیں ہے، کام سارے ہیں، زندگی کے ہیں، لیکن جوڑ بھی تو دیکھو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، تیرے رب کی نشانی یہ ہے کہ رب نے آسمانوں پہ جوڑ بنا دیے ہیں۔ یہ نہ کیا کرو کہ میرے نال دا جمعہ ہی نہیں، اکثر میں سننا، نہیں اللہ نے بنا دیا، جب تجھے بنایا تو تیرا جوڑا بن چکا ہے۔ تیری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ ڈھونڈنا تو نے ہے، ماں باپ کے ذریعے ڈھونڈ، اپنے بڑوں کے ذریعے ڈھونڈ تو عزت اور وقار ہے، شریعت کے ماتحت رہ کے تلاش کر، سکون ہی سکون ہے۔ اگر من مرضیوں سے اور غیروں کی تہذیب کے مطابق ڈھونڈے گا، وقتی طور پہ تو شاید تجھے کچھ سکون مل جائے، لیکن یہ دیر پا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک برادری، پہلا کام یہ ہوا، لڑکی نے ترلا کیتا کہ چلو جو مرضی جی ہوں تسی میرا جتے کرت دیتا ہے تو میری منگنی جیڑی ہے نا اویں کرو جی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئی سی، اے اللہ تللے تے انگوٹھیاں تے منڈے نے ہونا تے فلان۔ باپ نے ضد کی، لے یہ اپنی حدیثاں تے اپنی آیتاں کول رکھ، سانو نہ سنا، اسی تے چاہ پورے کرنے نے۔ ضد ہوئی، اسے کہا کہ انگوٹھی بناؤ، لڑکے کو پہنانی ہے سونے کی۔ انہیں پھر حدیث سنائی، ابو میرے سونے نے مرد لی سونا پسند نہیں کیتا، ایڈا پھکڑ تول کے کہندا اے ہن تینوں 4 سٹنیاں پہنیاں نے، اودا نہیں تو بندہ بننا۔ کرتے کرتے اس نے آخری گزارش کی کہ مینوں مہندی تے منگنی تے ویاہ دے موقع تے میرا پردہ نہ لوایا جے، اے میں جدی ہاں پھر او دے کول ہی جاواں، باقی نہ مینوں ویکھن۔
लेकिन इस बिरादरीज़म ने वो दवाइयां उड़ाई कि 8 साल की मेहनत। मुझे शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाहि अलैह याद आ गए। एक बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, बुखारी पढ़ा हुआ था, तो बुखारी की क्लास से फरागत के बाद उसका जहन बना कि मुझे दीन की तबलीग करनी चाहिए। मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन उलमा की केस्टें रिकॉर्ड करके दुकान बना के, मैं उस दौर में केस्टें चलती थी तो मैं दीन की खिदमत करूं, और एक जरिया है। दुकान बना ली, चल पड़ी। एक दिन शेख साहब गुजरे तो देखा कि ये तो हमारा बुखारी का स्टूडेंट बैठा है। पूछा मौलवी साहब, एक ही काम शुरू किया जी। कहते उस्ताद जी दीन की तरवीज लई ना मैं केस्टां, कहते पुत जे केस्टां ही बेचनियां सी फिर बुखारी पढ़न की लोड़ सी, 8 साल पहले ही शुरू कर लेने, हुण रौनक लगी होती। जे इनू मुड़ के गोया चक्की रखना सी और बिरादरी इज्म के चक्रों और फड्डों में रगड़ के ही रखना था, और उसकी चादर और चार दीवारी को घर वालों ने पामाल करना था, और बिरादरी के नाम पे उसको वहां रगड़ना था कि जहां वो सांस भी ना ले सके, तो फिर 8 साल मदरसे में पढ़ाने की जरूरत क्या थी? ये वो चीजें हैं, हमारी जिद, हमारी अना, बिरादरी के बुत जो बच्चों को जीने नहीं देते। अगर अच्छा रिश्ता मिल गया बिरादरी में, अल्हम्दुलिल्लाह। बिरादरी के बाहर है जो बेटी का हया करे, दीन का हया करे, हक का हया करे, कुरान का हया करे, किताबुल्लाह का हया करे, सुन्नत रसूलुल्लाह की कदर करे। साडे घर च तो बहुता फड्डा ही हुंदा ना बरादर, लै जी इनू दीन वाली नूं बहुती पढ़ी आ गई है, असीं हुण सारे खंघदे ही रहांगे। की मतलब खंघदे रहांगे? मैं क्या बुजुर्गो, कहंदा जी हर वेले घंघूरे मार मार के बाहर खलो खलोगे, अपने घर च अजनबी। ये दीन की बरकत है, इसलिए कहा फज़फर बिज़ातिद्दीन, माल को दीन की नजर से देख, जमाल को दीन की नजर से देख, और इस बिरादरी इज़्म को भी दीन की नजर से देख। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कोई बईद बात नहीं, हुस्न मिल जाए बहुत अच्छा, जमाल मिल जाए बहुत अच्छा, माल मिल जाए बहुत अच्छा, बिरादरी में रिश्ता मिल जाए बहुत अच्छा, लेकिन इन तीनों को देखने के बाद चेक करो कि उसमें दीन है। अगर दीन है तो ओके कर दो, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। सोने पे सुहागा, चारों चीजें मिल गई, इनमें से कुछ चीज कमी बेशी है, दीन की राह में रुकावट बन रही है तो रोक दीजिए। अच्छा जी, रिश्ता हो गया है, अब गुजारिश, सबसे पहली चीज, अगर खुश रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो तो नीयत अच्छी करके निकाह करना। साडी नीयतां च पहले दिन ही फतूर हुंदा है। अब्बा कहंदा पुत कर ला, इत्थे ही करना ही, मां कहंदी इदां कर ला, 24 महीने इहनूं फारग करी, फिर मैं तैनूं भैण दी कुड़ी लैके देनी। ये ज़हन पहले बना होता है। वो नहीं वसदे घर बद निश्ता दे, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सुन, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, तेरे मुर्शिद तेरे आका ने कहा था जिसमें जानी और माली ताकत है वो शादी करे। यहां धोखा नहीं देना, नीयत में ही धोखा होता है। पता है साडा मुंडा ब्याह दे काबिल नहीं, पर ब्याह दो वेखी जाएगी, कम अज कम बदनामी तो ना हो, लोग ये तो ना कहेंगे कल नूं कुड़ी ते पा के फारग कर देंगे। यही हिसाब कुड़ी वालियां दा अजकल। लड़की शादी कहीं और करना चाहती है, जबरदस्ती बिरादरी इज़्म में लाके किसी मजबूरी के तहत कर दी गई है, उन्होंने मत देंदियां ने सहेलियां ते अपने रिश्तेदार, पुत कर ला, दूजे चौथे दिन मुंडे ते इल्जाम लावी, ये है ही नहीं किसी भाव दा, मर्द ही नहीं है। पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे अगर आपने ये जुमला बोला। जिंदा जमीन में गड़ने को जगह नहीं मिलती जब मर्द को कहा जाए कि ना मर्द है और इल्जाम लगे, और एक अच्छी खासी इज्जतदार बेटी के ऊपर यह जुमला बोला जाए, मोमिना हो, गाफिला हो और साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, खानदानी हो, हस्ब नसब हो, जाहो जलाल हो, हुस्न जमाल हो, दीन की रौनक हो, और आप ये कह दें इसका किरदार अच्छा नहीं था। पूछ उस बाप से जिसने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के खाने खिला खिला के भी बारात का मुंह बंद नहीं कर सका,
اور تیسرے دن دوسرے دن اسی رات فارغ کر کے کہتے ہو کہ اس کے لچھن اچھے نہیں تھے فارغ؟ کیونکہ آپ نے ذہن پہلے بنایا ہوا تھا اور لڑکی نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ نہیں میں اس کو جوتے مار کے پہلی رات ہی رسوا کر کے پورے خاندان کی ناک کاٹ کے، جب نیتیں ٹیڑھی ہیں تو اوپر زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سے دعا مانگا کرو، جن کی نہیں ہوئی، جنہ دی ہوئی ہے وہ ہوں پھر اللہ دی سپرد، جنہ دی نہیں ہوئی کیا کرو؟ اللہ مینوں اچھا رفقہ عطا فرما، رفیق حیات اچھا دے، شریکہ حیات اچھی دے۔ یہ دعا خیر ہے، اور خیر رب سے مانگنی، طلب کرنی ایمان کا حصہ ہے۔ نیت کا قبلہ درست فرمائیے۔ اگر نیت ٹیڑھی ہو بھی گئی ہے، لڑکی اچھی نہیں لگ رہی، لڑکی کو لڑکا اچھا نہیں لگ رہا، تو پھر اس جملے کو ذہن میں رکھیے، عسى ان تکرہوا شیئا، ممکن ایک چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ اس کو قبول کر لیں اور اللہ اس میں آپ کے لیے خیر کثیر بنا دے، ایسا ناتا، ایسا تعلق، ایسی اولاد دے دے کہ وقت کا کل کو امام بن جائے۔ لہذا اپنے سوچ کے پیمانے، نیت کے پیمانے درست رکھیے، قبلے درست رکھیے، گھروں میں سکون رہے گا۔ اگلی چیز بہت اہم ہے، اپنی نظر کا قبلہ درست فرمائیے۔ نظر کا قبلہ یہ گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ کیسے؟ ماشاءاللہ موٹر سائیکل تے اپنی نال بھائی ہے تو دوجے پورے جہان نال نظر ہونی ہوندی تے بھاویں کسے جھاڑی 'چ بھی ٹھک جان۔ یہ بیچاری کوشش تے پیچھے بہ کے بہت کردی ہے، کدی اتوں گربان پھڑیا ہوندا ہے، کدی ٹھڈ تے ہاتھ رکھیا ہوندا ہے، ہن اکھاں تے ہاتھ رکھ نہیں سکدی۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد ہے تو تب بھی حکم ہے کہ نظروں میں جھکاؤ پیدا کر، شرم پیدا کر، حیا پیدا کر۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ نظراں چ جھکاؤ لئی ایک ہی گل ہے کہ اے جملہ پڑھیا کرو، رضیت باللہ ربا، اللہ 7.5 ارب چوں جے میرے لیے تو یہی شہزادی بنائی سی تو میں یہ تے راضی ہوں، تے بھاویں توے دے پچھلے حصے ورگی ہوئے، تے کالی نیری تے کالی رات ہوئے، تے کدی ذہن چ بھی لے آیا کرو کہ رب نے بیت اللہ تے بھی تے کالا کپڑا پوا کے تے سونا کر دیتا ہے، تے بلال نو حبشے چوں لے آ کے آمنہ دے لال دا مرید بنا کے معراج پہ بلوا کے جنت میں قدموں کی چاپ سے اوروں کی لوریاں بھی تو بنا دی ہیں نا۔ جے کتے منڈا کالا لب جاوے تو تسی نہیں کہہ لیا کرو رضیت باللہ ربا۔ تے انہاں دے جان تو بعد روزانہ میٹنگ بلا کے گھراں چ جا کے یہ کہنا ساریاں نوں ماشاءاللہ چن دے ٹوٹے تو میرے لیے کالا کڈ، چولہے دا چو، ادھا کہنے نال کچھ نہیں بڑھنا، شکووں سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ سکون لینا ہے تو رب کے انتخاب پہ راضی ہو جو رب نے تیرے لیے چنا ہے، کمال چنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سارے رنگ ایک طرف، یہ رنگ ایک طرف۔ جڑی کتاب گفٹ نہیں جو کردے اکثر شادی شدہ جوڑے میں، نہ تو آندا ہونا، جے نہیں آندا تو چلو سسپینس ہی صحیح، وہ لکھی ہے کہ دنیا دی سونی ترین عورت نو ایک نا پیڑا جہا بندہ لگ گیا۔ ایک دن نا گلی گلی جو کہتا ہے کہ بھلیے ایک گل تے دس، میں تے اپنے آپ نو شیشے چ ویکھاں تے الٹی آ جاندی ہے تے تو کداں مینوں برداشت کرنی؟ پتا انہیں کی آخیا؟ انہیں آخیا مینوں نہیں پتا، میں رب دی ونڈ تے راضی ہاں، پتہ نہیں تیری کیڑی نیکی سی کہ رب نے تینوں میرے ورگی حور دے چھڈی، تے میرے چ پتہ نہیں کیڑی خامی سی۔ اس نے پھر بھی اپنے پہ بات کی، اسے اچھا جانا ہے کہ تیری کوئی خوبی ہے۔ سانو اپنیاں تے خوبیاں دسدیاں نے تے دوجیاں دیاں ساریاں برائیاں تے خامیاں نظر آندیاں نے۔
اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. یہ وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے, پیغمبر کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہو جائے, اور دین اسلام کی حقیقت پہ راضی ہو جائے, فقط ذاق طعم الایمان, اسے ایمان کا اصل مزہ مل جاتا ہے. شادی کا, محبت کا, پیار کا اصل مزہ لینا ہے جو رب نے دی ہے, اس پہ راضی ہو جاؤ. اس سے بڑھ کے بڑا سکون کوئی نہیں. جی یہ راضی نہ ہوئے پھر کدی ادھر ویکھو گے کدی ادھر ویکھو گے, وہ کہے گی بندہ تو میری بھن دا نا, اب مینوں تے ایویں چول جا لب گیا ہے. چول لفظ بڈھی بولن ڈئی تے بندہ کی کہندا ہے, لے سارے جہان واسطے چنگیاں تے مینوں آ ہی لبنی سی. دو بھراواں نوں لڑدیاں ویکھیا تے بڑے نوں چھوٹے نوں ماردیاں ویکھیا, کی یہ جیڑی اینوں ملی ہے میری ہونی چاہیے سی, میں وڈا سا تسی یہ پہلے ویاہ کرتا, مینوں ادا دی لبھی اینوں سونی لب گئی. ساری زندگی ایک دوجے نوں ویکھ کے ترسدے رہو گے, کوئی لوڑ نہیں. بڈھی تے گڈی اپنی جداں دی بھی ہوے وہی سونی. میرے کو جدوں 86 سی نا, مینوں سارے بھن بھراواں نے بھی کہنا, علماء نے بھی کہنا, پروفیسرز نے بھی, بلکہ ایک مولانا نے تے ایک دن کہہ دتا, کہندے پروفیسر آپ تے چون سونا ہے تے گڈی کوجی رکھی ہوئی سی. میں کہا جی تانوں کی پتہ ہے دی قدر مینوں پوچھو. سونی وہی ہے جیڑی میرے کول ہے, جیڑی میرے تھلے ہے. لوکاں تھلے بھاویں جنیاں مرضی مہنگیاں تے وڈیاں ہون, میرے کدے کم دیاں ہون گی. جو رب نے مجھے دی ہے وہی اچھی ہے, وہ پرانی ہے, وہ بڑی ہے, ماڈل پرانا ہے, عمر زیادہ ہے, رنگ کالا ہے. اچھا ویسے حیران دی گل ہے, بڈھی چٹی ہوئے تے پہلے دن کھڑن والی گڈی کالی ہوئے. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا, رب کی رضا پہ راضی ہو جا, پیغمبر کی نبوت پہ راضی ہو جا, اسلام کی شریعت پہ راضی ہو جا. فقط ذاق طعم الایمان, ادھر ایمان کا اصل مزہ ملے گا. ایتھے ویاہ دا جڑا مزہ ہونا نا پھر نہیں ہونا کدی زندگی چ. یہ چیک کر کے دیکھ, جے ساری زندگی دوسریاں نوں ویکھ کے نظراں پاڑ پاڑ کے ڈیلے پھیر پھیر کے وہندے رہے تے ہوٹھا تے جب پھیردے رہے, کوئی نہیں جی حال رہنا تھا. ترس ترس کے زندگی گزاری تے کی گزاری. شکر کرو جو اللہ نے دے دیا, اللہ میں راضی. نظروں میں جھکاؤ آ جائے گا, آنکھوں میں حیا آ جائے گا. اگلی چیز اگر سکون چاہتے ہو, اگر آپ کو برے لفظ اچھے نہیں لگتے, مثلا مثال لیجیے, اسی جدو کام تے ٹر جائیدا نا تے پیچھے بیبیاں دی جڑی میٹنگ ہوندی ہے, صحیح مسلم چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑا ذکر کیتا سی 9 بیبیاں دا, تو ساریاں نے اپنے ماشاءاللہ بندیاں دی پھٹی پوچھی سی سوائے ایک دے. تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا سی کہ وہ جدی تعریف ہوئی ہے نا, تیرا میرا تعلق وہ والا ہے. اپنے شوہر کے بارے میں وہ بولیے کہ ساری دنیا سے کہیں سے بھی خبر ہو کے شوہر کے کان میں جائے تو اچھی لگے, اور شوہر بھی بیوی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں بھی اچھا تعارف اور موجودگی میں بھی اچھا تعارف. ان الحمدللہ, اللہ کا شکر کر کے, رب کی تعریف کر کے, اور ایک دوسرے کا جو تعارف پہلے تھا وہی تعارف رکھ کے چلتے رہیے, انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی. یہ ویسے پڑھی لکھی گل ہے, میرے تے تجربے دی گل ہے. کانفرنساں دیاں کتے کیسٹاں پوسٹاں تے سیڈیاں کوئی کلپ گھر بھی پہنچ جاندے نے. اکثر محلے دیاں سجیوں کھبیوں عورتاں فون شون تے گھر دسدیاں نے, باجی تیرے چ کیڑے گن نے, تیرا بندہ تیریاں تعریفاں ہی کردا رہندا. کہندی ہے ہاں, جب 2-4 دفعہ سنا کہ لگی مجھے یقین نہیں آتا تھا. بھئی یقین کیوں نہیں آتا؟ جب میری ماں اپنی زندگی کے 15 سال تکلیف کے گزار رہی تھی, اور سنبھالنے والی میری اہلیہ تھی, اور اس کی تربیت میں پلنے والی میری اولاد تھی, اور میں مزے سے آرام سے پرسکون ہو کے جلسوں پہ چلا جاتا تھا, تو پیچھے ہاتھ اسی کا تھا. جی وہ کہندی کہ میں تہاڈی خدمت کرن آئی ہوں, تہاڈی ماں دا ٹھیکہ نہیں چکیا, تو مینوں سکون لگنا سی. یہی چلتا ہے نا گھروں میں.
شکر کی بجائے میں شکری کروں پھر مینوں بندہ کون آکو؟ دل توڑا نہیں کرتے، اچھی تعریف کرنا سیکھیں۔ تے بڈھی دی تعریف کیتیاں کوئی گل نہیں، جے ابا کتے 2 منٹ لکھا ہے بھی لو رن مرید کوئی مسئلہ نہیں۔ تے ماں باپ دی تعریف کیتیاں جے بڈھی کتے اس گھر چ جا کے لائی لگ کہہ دوں تے کوئی گل نہیں۔ نئے رشتوں سے پرانے رشتے بھول جاتے ہیں نہیں۔